अस्सलाम वालेकुम। जीएनएन स्टूडियोज के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं उमर बशीर। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 16 करोड़ के करीब सोशल मीडिया सार्फिन हैं, जिनमें से 7 करोड़ यूट्यूब पे या यूट्यूबर कह लीजिए यूट्यूबर हैं और उस पर कॉन्टेंट डालते हैं। 2012-13 से ये जो एवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, सोशल मीडिया की एवोल्यूशन में बहुत सारे लोग सामने आए। कुछ ने इल्मी बहस की, कोई बड़े दानिश्वर निकले और कुछ को आवाम में बड़ी पजीराई मिली। खास तौर पे आज की यूथ उन लोगों की बहुत ज्यादा गर्विता है, उनका कंटेंट सुनती है, उनकी इल्म से मुस्तफीद होती है, इस्तिफादा लेती है। आजकल की यंग जनरेशन मेंबर पे बैठे हुए उस मौलवी और पुराने आलिम के सामने सीना तान के खड़ी हो जाती है और दलाइल के साथ गुफ्तगू करती है और उनसे रेफरेंस मांगती है। जब रेफरेंस मांगती है तो वहां से कुछ नहीं मिलता तो फिर वो वापस यूट्यूब की तरफ लौटते हैं और अपने उसी इमाम को सुनते हैं। वर्ड इमाम गौर कीजिएगा, ये है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। ये इमाम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। मैं तो खुद इनको बड़ा इमाम मानता हूं। अक्सर किसी भी मसले में अगर फंस जाऊं या कोई भी चीज समझनी हो तो इमाम साहब की वीडियो निकालता हूं और सुनना शुरू कर देता हूं, तो मुझे रहनुमाई मिल जाती है। आज हम जेलम में मौजूद हैं। आज की नशिस्त में वो हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उमर भाई, आपको और जीएनएन की पूरी टीम को हमारी एकेडमी में वेलकम है। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें। सर जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपके प्रीशियस वक्त का, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और कुछ हासिल करेंगे आज की नशिस्त में आपसे। सर पहला सवाल तो ये है कि ये जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, ये काम मेंबर का था, अवाम को लिटरेट करना, मजहब के मुतालिक बताना। इस्लाम ने जो मुआशरे को जिस तरह तश्कील दिया है, ये मेंबर से आवाज निकलनी थी और जनरल पब्लिक तक जानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये काम आप कर रहे हैं, मेंबर से नहीं हो रहा। किसकी कोताही है सर? बदकिस्मती तो उन लोगों की है, हमारे लिए तो खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने अपने काम के लिए हमें चूज कर लिया। देखें, अल्लाह ताला ने तो इंसानियत को अपनी शनाख्त करवानी है, उसके लिए अल्लाह ताला ने पैगम्बरों का सिलसिला शुरू किया और बिल आखिर ये सिलसिला नबूवत सैयदुना इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म किया और ख़त्म नबूवत की बरकत से ये काम इस उम्मत को शिफ्ट कर दिया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफ़े के लिए निकाले गए, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। यानी अल्लाह पर ईमान तीसरे नंबर पर जिक्र इसलिए हुआ कि अल्लाह पर ईमान लाने का हक ये है कि तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ और बुराई से रोको। ये नबियों वाला काम है, तो ये पूरी उम्मत को ट्रांसफर हुआ है। उसमें आपकी बात दुरुस्त है कि टॉप ऑफ लिस्ट उलमा का तबका है जो अंबिया के वारिस हैं, जो प्रॉफिट की लेगेसी को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन चूंकि ये पूरी उम्मत का काम है तो उम्मत में सिर्फ उलमा का तबका नहीं होगा, दानिश्वर भी होंगे, साइंटिस्ट भी होंगे, हर फील्ड के लोग होंगे। जो कुरान में है ना, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से पूछ लो। अब कुरान में ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा आयात आउट ऑफ 6500 वो साइंटिफिक फिनोमिना ऑफ नेचर या फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर से मुताल्लिक है। एस्ट्रोनॉमी की फील्ड से मुताल्लिक, बॉटनी की फील्ड से मुताल्लिक, एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड से मुताल्लिक। तो ज़ाहिर है वो तो उलमा को नहीं पता है, और इसमें कोई उलमा का ऐब नहीं है। साइंस ने तो ये पिछले 200-250 साल में ज़्यादा तरक्की की है ना, इससे पहले तो इंसानियत को नहीं पता था। तो ये साइंस की तरक्की की वजह से ये चीज़ें जिस तरह आज खुलकर सामने आई हैं, तो अब इन फील्ड से वाबस्ता जो लोग हैं उनसे उलमा को भी रहनुमाई लेनी होगी। अब लोग चांद ग्रेन की नमाज का नहीं सिर्फ पूछेंगे, बल्कि ये भी पूछेंगे कि चांद ग्रेन क्यों लगता है। ये तो तौहीन समझेंगे अपनी। कौन? उलमा कराम मौलवी जो बैठे हुए हैं सर। मेरा ख्याल है जो अब पढ़े लिखे उलमा है ना, सोशल मीडिया के बाद, हमारे दुनिया में छोड़े जाने के बाद, अब सब पढ़ना लिखना शुरू हो गए हैं। उन्हें पता है कि इस तरीके से मामलात नहीं चलेंगे। सर क्या बात कर रहे हैं। मैं कल सर सुबह छोटे भाई शहरी में बैठा हुआ था, मैं छोटे भाई से पूछा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को सुनते हो? तो उसने कहा जी बिल्कुल मैं सुनता हूँ। तो मैंने कहा जी क्या सुना है लास्ट टाइम और क्यों सुनते हैं आप? कहते जी आप पूछे मुझसे क्या सवाल पूछना है, मैं आपको जवाब देता हूँ। माशाअल्लाह। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई और वो वीडियो थी, एक साहब थे उसमें वीडियो में कह रहे थे कि गौस पाक वो बगैर वजू के जो उनको देखता था तो उनका इंतकाल हो जाता था या मर जाता था। तो एक दिन फिर हुजूर उनके ख्वाब में आए
اور انہوں نے کہا کہ غوث پاک رحم کر میری قوم تے انہوں نے جڑا ہے نا جی اجازت دے نبی علیہ السلام رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں ان سے، نعوذ باللہ. جی الفاظ ہیں، میں نے بھی سنا ہے وہ. آپ نے بھی سر دیکھیں اب وہ لوگ اس چیز پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ وہ سیگریگیٹ کر سکتے ہیں سوسائٹی میں کہ یہ فیک نمبر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں مذہب کو استعمال کرتے ہوئے. آپ ان سے کوئی بات کریں وہ تو لڑ پڑتے ہیں، ان کی پوری جماعتیں آپ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں. جی تو یہ کام پھر ہم لوگوں سے کہتے ہیں آپ نہ کریں، ہمیں کرنے دینا. ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سینہ بسینہ دعوت کریں، فیس اپنا سامنے نہ لے کر آئیں جب تک حالات سازگار نہیں ہوتے. اور یہ نبی الاسلام کی مبارک سنت بھی ہے. جب نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں ابھی غلبہ نہیں دیا تھا تو کئی قبائل کے لوگ آتے تھے، آپ علیہ السلام ان کا اسلام قبول کر کے انہیں واپس بھیج دیتے تھے اور کہتے تھے جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں تم نے اپنے علاقے میں رہنا ہے، اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا ہے، کیونکہ حالات فیوریبل نہیں تھے. اور آہستہ آہستہ جب حالات فیوریبل ہوئے تو ایک ایک کر کے سب قبائل اذا جاء نصر اللہ والفتح ہو گیا. یہاں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ینگ جنریشن مستقبل میں یا تو ایتھیسٹ ہو جائے گی یا پھر قرآن و سنت کے منہج پہ آئے گی، جو دعوت ہم اوریجنل دعوت، بکش دعوت اس پلیٹ فارم کے ذریعے دے رہے ہیں. یہ میری بات یاد رکھیے گا، کیونکہ جو دین یہ پیش کر رہے ہیں یہ کتابوں میں کوئی نہیں ہے، دیو مالائی قصے کہانیوں کے اوپر مشتمل ہے. نہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے، نہ سائنس اس کو ثابت کر سکتی ہے. چلیے یہ تو بڑی آپ نے ویسے خطرناک بات بتائی. اگر ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ دنیا بھر میں ترویج کریں، پھیلیں اور بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، کہ خدا کی ذات وجود ہے اس کا. تو کافی دن، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک شخص سے ہمارے ساتھ کولیگ بھی تھے، وہ چھوڑ کے امریکہ چلے گئے، وہ بھی ایتھیسٹ تھے. تو وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ بولنا شروع کر دیا. اب کھل کے ٹویٹس بھی ڈالتے ہیں، آپ کے متعلق بھی اکثر بول دیتے ہیں، گاندھی صاحب کے متعلق بھی بول دیتے ہیں. تو سر یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہوگا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اس طرح سوسائٹی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے نا. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم دین کا کام چھوڑ دو گے، اور سورہ التوبہ کے اندر بھی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا، تمہاری جگہ نئے لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. سورہ محمد کے اندر بھی یہ چیز رپورٹ ہوئی. یعنی صحابہ اکرام کو بھی اللہ تعالیٰ یہ تھریٹ کر رہا ہے کہ اگر تم نے من نوان وہ کام نہ کیا جو ہم نے اپنے پیغمبر کے ذریعے تمہیں ٹرانسفر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نئی قوم اٹھا لے گا. اور دیکھیں صحابہ کرام کی تو لیگیسی کچھ عرصہ چلی، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے جو عرب تھے ان سے جو بادشاہی ہے وہ چھین کے تو عجم کو دے دی. سر جہاں پہ اتنا بڑا طبقہ ینگسٹر آپ کا فالوور ہے، آپ کو سنتا ہے، وہاں پہ کچھ اولڈ سکول والے یا پرانی ایج والے وہ بھی آپ سے بڑا اختلاف کرتے ہیں. آپ سر کہتے ہیں کہ وہ آپ انگلیاں لگاتے ہیں ان کو، وہ کرتے ہیں. سر ایسا آپ کے اس اقدام سے، جس طرح آپ کلپ نکالتے ہیں، ان کی غلطی پکڑتے ہیں یا اس کے اوپر پھر لٹریٹ کرتے ہیں عوام کو، آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے تقسیم تھوڑی سی مزید واضح ہو رہی ہے یا عوام؟ دیکھیں یہ نیچرل ہے کہ جب آپ غلطی ہائی لائٹ کریں گے تو یہ اچھی تو کسی کو نہیں لگتی، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے تصویر کا ایک رخ نہیں بتانا کہ اچھائی ہے، بلکہ یہ بتانا ہے یہ برائی ہے. اگر یہ برائی بتانے کے بعد ہم یہ کہیں نا کہ ان سے نفرت کرو، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اپنی مسجد الگ کر لو، چندہ بک الگ کر لو، تو یقیناً پھر ہم سے بڑا فسادی کوئی نہیں ہوگا. لیکن ہم بالکل الٹ چل رہے ہیں. یعنی وہ گندگی جو ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی بنیادوں کے اوپر الگ ہو گیا. آپ سب کانٹیننٹ میں دیکھ لیں، ایک فقہ حنفی کے ماننے والے دو فرقے ہیں، بریلوی اور دیوبندی، اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہے. لیکن ہم دونوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چندے ان کو دیتے ہیں، مسجد کو یہ الگ نہیں بنائی ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے تو ٹالرنس پیدا کی ہے کہ اختلاف رائے رکھتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے، علمی اختلاف ہوتے ہوئے، آپ ایک دوسرے کو سپیس دے سکتے ہیں. نمازیں آپ الگ نہ کریں، مسجد الگ نہ کریں، اختلاف رکھیں، کوئی مسئلہ حسن ہے اسلام کا. جی اسلام کا کیا، دنیا کا حسن ہے. دنیا میں جتنی سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے، سوشل ترقی ہوئی ہے، اس کے پیچھے یہ اختلاف رائے ہے. اصل چیز ہے مخالفت، جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں. مخالفت برائے مخالفت نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اختلاف رائے ہونا چاہیے، لاجک کے ساتھ ہونا. جی لاجک اور اختلاف رائے کریں کہ بھائی یہ ہماری رائے ہے، ہم اس چیز کو شرک سمجھتے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اپنے آپ کو بچا لیں. اگر آپ نہیں بچنا چاہتے، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم آپ کی آخرت کا کوئی فیصلہ نہیں کرتے. ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہم اس میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم کسی قبر والے سے جا کر مانگیں
تو ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے. آپ مانگ رہے ہیں, آپ بھی بچ جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں تو ہم صرف آپ کو بتائیں گے, آپ پہ ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے, وہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. بالکل. آپ نے ابھی بات کی سر فرقوں کے حوالے سے, کوئی مالکی ہے, کوئی شافی ہے, کوئی حنفی ہے, کوئی حنبلی ہے. سر بڑے سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا کون سا فرقہ ہے, آپ کس امام کو زیادہ تر فالو کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اکثر بابوں کو جب چترول کرتے ہیں, علمی چترول کرتے ہیں بابوں کی, تو وہ بڑے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے وہاں پہ کہ جی جس طرح وہ قرآن والی, اگر کسی نے قرآن پڑھنا ہے, وہ ڈائریکٹ قرآن پڑھنے والی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی پچھلے دنوں, آپ نے بھی اس کے اوپر بات کی, تو وہ کسی نہ کسی تھرو, کسی امام کے تھرو جا رہا ہے, ایٹ دی اینڈ وہیں پہ جا کے کڑی جڑے گی اگر کسی نے اس کی ترجمہ لکھا ہے یا اس کی تفسیر لکھی ہے. تو سر آپ کس کو زیادہ تر فالو کرتے ہیں؟ جو پرانے امام ہیں ان میں سے کسی نے قرآن کا ترجمہ نہیں لکھا. جی ظاہر ہے وہ تو عربی لنگوسٹک تک محدود رہے. یہ ترجمے تو آج کے دور کے مسئلے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا, سمجھنا چھوڑ دیا, تو سب سے پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی اس امت میں بڑی پرسنالٹی ہیں جنہوں نے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا, اور پھر یہ پچھلے 150-200 سال کے اندر آپ کو سارے تراجم نظر آ رہے ہیں جو وقت کی ضرورت بھی تھی. تو ترجمہ آپ جس کا مرضی پڑھیں, 3-4 تراجم کو آپ اسٹڈی کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ترجمے میں ایز سچ کوئی فرق نہیں ہوتا, الفاظ کے چناؤ میں فرق ہوتا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے, الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ ایک لینگویج کو دوسری میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو 2 بندوں کو اگر آپ بٹھاتے ہیں تو دونوں اس کا مفہوم تو ایک بیان کریں گے, الفاظ کا چناؤ ایک نہیں ہوگا. میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں کہ اگر 10 صحابہ کرام بھی ہوں عربی جاننے والے, ہم انہیں اردو لٹریچر کے اندر پی ایچ ڈی کروا دیں اور پھر ان کے سامنے قرآن رکھیں کہ اب قرآن کو ترجمہ کرو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 10 کے 10 لوگ 100% ایک جیسے الفاظ استعمال کریں گے؟ نہیں, بالمفہوم ایک ہوگا. کوئی ترجمہ کرے گا بسم اللہ کا, اللہ کے نام سے شروع, کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے, کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اچھا, یہ شروع کا لفظ بھی استعمال کرنا ضروری نہیں, اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا, یہ بھی پرفیکٹ ترجمہ ہے. تو یہ سب کے سب اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ کیوں یہ بات کرتے ہیں کہ ترجموں میں فرق ہے. آج تک BBC, CNN کی پٹی پہ تو کسی نے اختلاف رائے نہیں کیا کہ CNN کی کوئی پٹی چل رہی ہو اور افریقہ کا انسان اس کا کوئی اور ترجمہ لے لے اور انڈونیشیا کا انسان کوئی اور ترجمہ لے لے. الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوتا ہے. سر وہ اس میں پوائنٹ وہ بھی تھا کہ آپ سر کسی سے زیادہ, مطلب میں نے دیکھا آپ, ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنے والے ہیں جی. اب رہ گیا جو بڑی تفریق ہوئی ہے فقہ کی بنیاد کے اوپر اماموں کی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, تو ہم سب کا احترام کرتے ہیں. جن کی باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں, جو باتیں وہ ہم ان کو لے لیتے ہیں, اور جو قرآن و سنت کے منافی ہیں یا ان تک لمیٹڈ نالج کی وجہ سے بات نہیں پہنچی تھی اور انہوں نے وقت سے پہلے کوئی ایسا فتویٰ دے دیا جو بعد میں نظر آیا کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو وہ امت نے خود ریجیکٹ کی ہے. مجھے بتائیں, اگر بات ایک ہی بندے نے سمجھی تھی تو دوسرے لوگ اس سے اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر دین سمجھ کے فائنل کر لیا تھا, لاجیکل بات, تو پھر امام شافعی وہ تو ان کے شاگرد امام محمد کے شاگرد ہیں, اور انہوں نے 80% مسائل میں امام حنیفہ کی غلطی ہائی لائٹ کی ہے کہ ان کو مسئلہ کیا ہوا. امام حنیفہ کے پاس اگر کوئی حدیث نہیں ہوتی تھی نا, تو وہ تابعین کے اقوال کے اوپر لائے کرتے تھے یا اس پہ اجتہاد کر لیتے تھے. امام شافعی نے کہا کہ میں آخری درجے تک کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک پہ حدیث تلاش کروں. جب انہوں نے حدیثیں تلاش کی تو انہیں پتا چلا کہ 50% مسائل میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رائے کے اوپر نہیں ہے. پھر انہوں نے اختلاف کیا, اور یہ ساری بحثیں میں خود نہیں کر رہا, یہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھی ہیں. تو ہم رسول اللہ کو فالو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اماموں نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. یہ ہم کوئی اپنی نفس پرستی نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ لے لینی ہے, اور اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے یا کمزور روایتوں کی بنیاد کے اوپر ہے اسے چھوڑ دینا. سر اسے جس طرح آپ کر رہے ہیں کہ جی سارے تقریباً میرا خیال ہے آپ, میں کہوں گا کہ مذہب کے عمران خان ہیں تقریباً, آپ سارے فرقوں کو لتر پھیر رہے ہوتے ہیں, چترول کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ آپ کے خلاف کٹ جوڑ کر کے آپ کے لیے مشکل نہیں پیدا ہو رہی سر؟ نہیں, کوئی مشکل پیدا نہیں ہو رہی ہے. ہم لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. ہاں, میری ذات کے اعتبار سے یقیناً سیکیورٹی جو تھریٹس ہیں وہ ہیں مجھے, لیکن اویئرنیس
یہ تو ہوا دینا ہے ہی میری ذمہ داری. سیکورٹی کے حوالے سے کچھ ہوا ہے پچھلے دنوں یا جی ہوتا رہتا ہے, آئے دن ہوتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ. فور انسٹنس ہاں جی, لیٹسٹ کوئی ہوا ہوا لیٹسٹ بھی کچھ عرصہ پہلے 5 دفعہ تو مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی ہے 2017 اچھا. سے لے کے ابھی تک. جی ہاں, آپ کا 2018 میں شاید آپ نے سٹارٹ کیا تھا یہ سوشل میڈیا کے یہ حوالے سے. سوشل میڈیا تو ہم نے 2008-9 میں ویڈیوز ویب کیم پہ آنا شروع ہو گئی تھی. مین جو بوم آیا ہے وہ 2012 کے بعد ہے. وہ جو عمران خان کی ریولوشن اور وہ ٹائم سٹارٹ ہوا تھا تو اس میں شاید میرا خیال ہے آپ کے بھی ہم زیادہ. دیکھیں, ہم تو ہماری لیگیسی تو قرآن و سنت کے پوائنٹ آف ویو ہاں سے, جی بالکل. جو پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے جو معاملات ہیں وہ تو الگ ہیں. ہم تو پالیٹکس میں جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں جن کے بھی, ان سب لوگوں کی پالیٹکس سے اس حوالے سے اختلاف کرتے ہیں کہ انہوں نے پالیٹکس کو اس لیول تک پہنچا دیا ہے کہ ذاتی دشمنی پہ اترے ہیں. ہم ذاتی دشمنی نہیں کرتے, ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے بھی نہیں, ہم کافروں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, انڈینز کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, اپنے پاکستانی لیڈرز کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں سارے ہمارے بھائی ہیں, ہم غلطی ہائی لائٹ کریں گے, اصلاح کی کوشش کریں گے. صحیح. اچھا سر, ویسے وہ آپ نے پچھلی دفعہ ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا بھی تھا کہ شاید آپ کا سورس آف انکم اور یہ چیزیں, ویسے آپ کے یوٹیوب سے بھی پیسے آتے ہیں یا مونیٹائز؟ یوٹیوب سے بھی آتے ہیں. تو وہ کتنی اماؤنٹ ہوتی ہے ویسے؟ تو آپ نے کوئی 95,000 کے قریب اپنے سورس آف انکم کے تھرو بتایا تھا کہ اتنی کی ہوتی ہے. ہاں, تو 95,000 تو میرا سورس آف انکم ہے, پلس میرے بھائی بھی کچھ سپورٹ کرتے ہیں. ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں, تو معاملات چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. باقی جو ہمارے اکیڈمی کے اخراجات ہیں وہ ہمارے یوٹیوب کے چینل سے میٹ ہو جاتے ہیں. جس وقت ہماری اکیڈمی کا خرچہ مہینے کا 18,000 تھا, اس وقت یوٹیوب سے 18,000 روپے آتا تھا. آج ہمارا خرچہ لاکھوں میں ہے, تو اتنا اللہ تعالیٰ فلفل کر دیتے ہیں الحمدللہ. میں تقریباً کوئی ایک دیکھیں یہ اگر میں بتاؤں گا نا 50-60 لاکھ. نہیں اس طرح نہیں ہے. 50-60 لاکھ کہاں سے یار کمائی. اچھا جی, ویڈیو ایڈز تو نہیں ہے نا, یہ تو ویڈیو ایڈز والوں کے لیے. میں نے سنا ہے کہ آپ وہ ایڈورٹیزمنٹ کا بھی بڑا دھیان رکھتے ہیں اس پہ اوپر. یہ جی ہم نے ویڈیو ایڈز تو آن ہی نہیں کیے ہوئے تھے. یہ تو نومبر 2023 میں یوٹیوب نے زبردستی آن کیے ہیں, وہ بھی مڈ رول ہم نے آف کیے ہوئے, اور اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے. کیونکہ مڈ رول آف کرنے کی وجہ سے جو ہم نے پلے کارڈز الاؤ کیے ہوئے تھے نا, وہ بھی اب مڈ رول پہ نہیں آتے. سٹارٹ میں اویلیبل ہوں تو آ جاتے ہیں, ادروائز نہیں آتے. تو فل ویڈیو کیوں نہیں آپ, یا فل ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے کیوں نہیں آپ اگری کرتے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آپ نے تو صابن کی ٹکیا کو ٹک کر دیا, اب ان کی مرضی ہے کہ اس کے اوپر کیا دکھائیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی قرآن و سنت کے منافی چیز اس حوالے سے جائے. جہاں تک ہمیں یوٹیوب نے فریڈم دیا ہوا ہے ہم اسے یوز کرتے ہیں. اس پہ خواتین کے اشتہار ہوتے ہیں, ظاہر ہے. دیکھیں اب شیونگ بلیڈ کا اشتہار ہے, اس میں عورت کا کیا کام ہے؟ تو کموڈٹی بنا کے انہوں نے عورت کو پیش کیا ہوا. اسلام تو عورت کو عزت دیتا ہے. سر آن لائن انکم کی بات ہو رہی ہے تو میرے کافی سارے دوست, آپ کے بھائی بھی رہتے ہیں, ان کے بھائی, تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی ایک مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم جو خوراک لے کے جاتے ہیں, زیادہ تر لوگ ڈلیوری کا کام کرتے ہیں وہاں پہ, سورس آف ارننگ ان کا وہی ہے, پاکستانی ہے زیادہ تر. کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا اس کے اندر حلال ہے یا حرام ہے, تو ہم جو وہ ارننگ کر رہے ہیں وہ کیا حلال ہوگی ہمارے لیے؟ بہت مشکل کوشچن ہے جی. دیکھیں اگر تو پیورلی صرف حرام کی وہ ڈلیوری کر رہے ہیں, کہ وہ جاب ہی ایسی جگہ پہ کر رہے ہیں جہاں صرف حرام فوڈ ہی ہے, تو ہم ان کی کمائی کو کس طرح حلال کہہ سکتے ہیں؟ یہ ان کو بھی پتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہوں. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے حسن ابن علی سے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو. تو میرا خیال ہے جو وہاں پہ رینٹ کا کام کرتے ہیں, گاڑیاں چلاتے ہیں, ڈرائیو کرتے ہیں, وہ والا کام کافی حد تک سیف ہے ایز کمپیئر ٹو فوڈ ڈلیوری کے. اور اگر حلال فوڈ ڈلیور کر رہے ہیں پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. یہ جو انکم ہے, مثلا فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, اس کے پاس مجبوری بن جاتی ہے کہ اب اور کوئی چارہ نہیں بچا اس کے پاس یہ کام کرنے کا, اور اسے کسی ایسے ریسٹورینٹ پہ جاب ملتی ہے جو بالکل ہی حرام فوڈ ڈلیور کرتا ہے, اور اسے پتہ ہے اس بات کا. ایک تو ہوتا ہے نا جی علم نہ ہو کہ اس میں کیا ہے, جب اسے بالکل پتہ ہے اور اس کے سامنے یہ مجبوری بھی کھڑی ہے کہ اسے کہیں اور نوکری نہیں مل رہی, تو پھر سر وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ سے ریکویسٹ کرے جی. ہم تو کسی بھوکا مر جائے سر نہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ بھوکا مر جائے. اگر واقعی زندگی موت کی کشمکش بن گئی ہے نا, تو اس میں وقتی طور پر کوئی گنجائش نکلے گی, لیکن زندگی موت کی کشمکش جب تک اسے کوئی اور جاب نہیں ملتی. لیکن اس کو روٹین بنا کے رکھنا وہ تو قطعاً نہیں الاؤ. اچھا, یہ اوورسیز پاکستانی سر ریمیٹنس بھیجتے ہیں پاکستان میں کافی زیادہ, اور یہاں پہ وہ استعمال بھی ہوتا ہے. وہاں پہ
کسی بھی محنت کے عوض وہ حاصل کیا جائے, یہاں پہ اگر وہ لا کے استعمال کرے, اس کے گھر والے کرتے ہیں تو جائز ہے. اگر حلال کمائی ہے تو درست ہے, اور اگر حرام کمائی ہے اور اس سے وہ کوئی سودا سلف خریدتے ہیں تو جن سے سودا سلف خرید رہے ہیں ان کے اوپر تو کوئی وبال نہیں ہے, وبال تو ان کے اوپر ہے. اب کوئی دودھ بیچنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صرف دودھ اسی کو دوں گا جس کی کمائی حلال کی ہوگی. بھائی چاہے اس کی حرام کی کمائی ہے یا حلال کی ہے, دودھ بیچنے والا تو اپنا پروڈکٹ بیچ رہا ہے, وہ کافر کو بھی بیچے گا, مسلمان کو بھی بیچے گا, حرام کمائی کرنے والے کو بھی بیچے گا, حلال کمائی کرنے والے کو بھی بیچے گا. یہ تو اس کے اوپر ہے کہ اس کی اپنی کمائی کیا ہے, وہ اللہ کے حضور جواب دے. اچھا سر, یہ ایک اور بھی کویسچن آیا تھا. ویسے بیرون ملک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب کچھ سود پہ چلتا ہے, زیادہ تر چیزیں لوگ انسٹالمنٹ پہ لے لیتے ہیں, گھر لینا یا کچھ بھی. ایسے میں ایک مومن جو وہاں پہ مقیم ہے سر, وہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب دیکھیں مارٹگیج کو تو ہم درست نہیں سمجھتے جو سودی بینکاری کے تحت ہے. غازی صاحب ویسے اس کو درست مانتے ہیں. جی وہ سمجھتے رہے, ان کا پہلے کچھ اور موقف تھا, ہم کسی کے موقف کے ذمہ دار نہیں ہیں, ہم قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلے کو بتائیں گے. مارٹگیج اگر تو اسلامک بینک کے تھرو ہو جن کا سورس آف انکم منی اگینسٹ گڈس ہے پھر تو درست ہے, لیکن اگر کسی بینک کا سورس آف انکم یہ ہے کہ وہ بھاری سودی قرضے دے کر اور اس میں سے کچھ ڈویڈنٹ اپنے کسٹمر کو دیتا ہے تو ظاہر ہے اس کی تو ٹوٹل کمائی حرام کی ہے. مارٹگیج کے کیس میں عموماً جو غیر مسلم ممالک ہیں, پاکستان میں تو اب اسلامک بینکنگ اویلیبل ہے کافی بڑے پیمانے کے اوپر, بلکہ لیڈنگ ہے اس وقت. تو دوسرے ملکوں میں یہ پرابلم ہے, اسلامک بینکنگ جہاں پہ نہیں ہے, تو ہم تو کسی کی غلطی کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھانے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے. باقی جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان کے نزدیک سود کھانے والا گنہگار ہے, سود کھلانے والا نہیں ہے. ہمارے نزدیک دونوں جی ظاہر ہے زنا بالرضا ہو یا بالجبر ہو, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فی نفسی ہی اس کی مخالفت کرتا ہے. اور یہی جو صاحب ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, انہوں نے آج سے آلموسٹ کوئی 20 سال پہلے پی ٹی وی کے اوپر پروگرام کیا تھا, انہوں نے سیم یہی مثال دی تھی کہ زنا بالجبر ہو یا بالرضا ہو دونوں حرام ہے, کیونکہ اسلام زنا کو حرام کرتا ہے. آج انہوں نے سود کے حوالے سے اپنا موقف بدل لیا, وہ کہتے ہیں نہیں سود کھانا حرام ہے, کھلانا حرام نہیں, کیونکہ کھلانے والا تو بیچارہ مجبور ہے, بھئی مجبور ہے تو کوئی اور کام کرے. ہم نے اس سسٹم کو سپورٹ نہیں کرنا جو سود کے اوپر کھڑا ہے. سر یہ ہمارے ملک میں جو اسکیمز ہیں یہ گورنمنٹ دیتی ہے جی, چھوٹی موٹی لونز کی اسکیم دے دی یا پیسے بچانے والی, یہ ٹھیک ہے, مناسب؟ اگر تو سودی کام کے اوپر ہے تو غلط ہے, اور اگر سودی کام کے اوپر نہیں ہے تو درست ہے. اسلامک بینک کے تھرو بھی وہ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے تھرو لے رہے ہیں آپ. یہ عمران خان صاحب کے ٹائم میں یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں یہ آیا تھا, یہ جو گھر انہوں نے دیے تھے اب اس میں انٹرسٹ ریٹ فکس کر دیا تھا سال. نہیں انٹرسٹ تو پھر انٹرسٹ ہے جی, وہ تو سود رہے گا. اسلامک بینک کے تھرو ہوگا نا تو اس کا طریقہ کار ایسا ہے, وہ ذرا ایک الگ سے ٹاپک ہے, وہ سمجھانا پڑے گا. فی الوقت تو میں ورڈک دے رہا ہوں, اسلامک بینکنگ کے تھرو ہو تو پھر درست ہے. ویسے اس میں کتنا یہ جو اسلامک بینکنگ والا ہے, کچھ لوگ اس کو اس طرح کنسیڈر کرتے ہیں کہ جی آپ چیز یوٹیلائز کر رہے ہیں تو آپ اس کا کرایہ دے رہے ہیں, جی یہ سمجھیں ایک کانسیپٹ بنا کے. ظاہر ہے اسلامک بینکنگ اسی کے اوپر کھڑی ہے نا, اور یہ درست ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو نان اسلامک یا کنونشنل بینکنگ ہے ان کا جو طریقہ ہے کاروبار کرنے کا, وہ مینلی تو سودی قرضے دیتے ہیں فیکٹری آنرز کو, اور ان سے بھاری سود لے کر کچھ حصہ کسٹمر کو ڈیویڈنڈ کے طور پر دیتے ہیں. جبکہ جو اسلامک بینک والے ہیں وہ یہ ایسا نہیں کرتے, وہ فیکٹری آنرز کو پروڈکٹ لے کر دیتے ہیں اور وہ ان کے شیئر ہولڈر بنتے ہیں اس میں. اس سے جو ان کی کمائی ہوتی ہے ہر 4 مہینے کے بعد کیلکولیشن کرتے ہیں, اس کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں. اب یہ زمین عثمان کا فرق ہو جاتا ہے. اب دیکھنے میں بدکاری اور نکاح ایک جیسا نظر آتے ہیں, لیکن زمین عثمان کا فرق ہے. نکاح کو اللہ نے حلال کیا, بدکاری کو حرام کیا ہے. حالانکہ ظاہر بدکاری کے کیس میں بھی پیسہ بھی استعمال ہوتا ہے, نکاح میں بھی آپ حق بیر دیتے ہیں, لیکن اس کو اللہ نے حلال کیا. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. سر یہ ایک اور کنفیوژن یہ کھڑی ہوگی اس سے تو کہ ہماری حکومت جو لون لیتی ہے آئی ایم ایف سے اور وہ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ہم جمع کرواتے ہیں واپس جاتا ہے, اس میں میرا بھی پیسہ ہے, آپ کا بھی پیسہ ہے, بہت سارے لوگوں کا پیسہ جاتا ہے.
تو اس کا مطلب ہے ہم تو اس میں حصہ ڈال رہے ہیں اپنا سود، انڈائریکٹلی ڈال رہے ہیں، لیکن ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. قرآن میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا مگر جس کی اس میں استطاعت موجود ہے. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ جی میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ فیصل آباد کی اس مشین کے اوپر تیار ہوئے ہیں جو کہ سود پہ لی تھی اس فیکٹری آنر نے، بھائی اس طرح کی کیلکولیشن کا نہ اسلام نے حکم دیا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وہم میں ڈالا ہے. میں ڈائریکٹلی اپنے معاملات کے اندر رسپانسیبل ہوں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ جہاں سے میں لے رہا ہوں اس کے اگلے کیا معاملات ہیں، ورنہ تو دنیا میں نظام نہیں چل سکتا. اس کا ثبوت کیا ہے؟ نبی اسلام نے یہودیوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا، یہودیوں کے گفٹ قبول کیے ہیں، یہودی سارا سودی کام کرتے تھے. نبی اسلام نے اپنی زرہ رکھوائی، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور اس کے عوض اناج لیا ادھار کے طور پر. تو نبی اسلام نے ان سے معاملات تو چلائے ہیں، ان کا وبال ان کے اوپر ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم گیون سرکمسٹانسز میں کیا کریں. اس کو ہم مثال سے سمجھیں، راہ چلتے ہوئے ہم لاکھوں جراثیم انہیل کر لیتے ہیں، لیکن میں امرود کاٹوں اور اس میں کیڑے مجھے نظر آ جائیں اور میں کہوں نہیں اتنے تو جراثیم میں کھاتی ہوں چلو میں یہ بھی کھا لوں، نہیں، یہ اب میرے اختیار میں ہے، وہ میرے اختیار میں نہیں. سر یہ کچھ سوالات اور بھی ہیں اسی طرح کے. ابھی آپ نے شادی کی بات کی تو آج کل ایک اور بھی بڑا مسئلہ، کل ویسے اسلام آباد میں ایک انسیڈنٹ ہوا جس کے بعد پولیس کو بیان جاری کرنا پڑا جی کہ شادی شدہ کسی بندے کو چھیڑنا نہیں، پوچھنا نہیں کہ کون ساتھ جا رہا ہے. سر یہ نکاح کی رجسٹریشن ضروری ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ جی آپ کا نکاح ہو، رجسٹرڈ ہو تو تبھی آپ شہر میں بتا سکتے ہیں کہ جی آئی ایم میرڈ، اور یہ جو میرے ساتھ بیگم ہے اس کے لیے کاغذ ہاتھ میں رکھے اور پکڑائیں جی کو. نہیں، ہر وقت ساتھ رکھنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن نادرہ کا ریکارڈ تو موجود ہے نا جی. بالکل ہے، لیکن پولیس والوں نے روک کے ان سے پوچھ لیا اور اچھی خاصی بدتمیزی کی اس کے اوپر. نہیں، یہ تو غلط ہے، لیکن جہاں تک یہ معاملہ ہے نا کہ نکاح کو رجسٹر کرانا یہ ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اگلے زمانوں کی لوگ مثال دیتے ہیں کہ اس وقت کون سی رجسٹریشن ہوتی تھی، بھائی وہاں گردن کٹتی تھی، زبان سے نہیں ہٹتے تھے. آج مجھے بتائیں، آپ 4 دوستوں کو بٹھا کے ایک عورت کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، کل کو آپ کی اس کے ساتھ ناراضگی ہو جاتی ہے، وہ انکار کر دیتی ہے کہ یہ میرا خاوند نہیں ہے، اور آپ کے جو گواہان ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. یہاں تو مسلمان کی کوئی زبان رہ گئی ہے آج کل؟ مجھے بتائیں. وہ اگلے لوگ تھے کہ کافر ہو کر بھی گردن کٹتی تھی، زبان سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اس لیے آج کے دور میں رجسٹریشن ضروری ہے تاکہ کوئی نکاح چھپا کر نہ کیا ہو. کئی لوگ مرتے ہیں تو وفات کے وقت کئی بیویاں ان کی منظر عام پہ آ جاتی ہیں. مجھے بتائیں اگر وہ کوئی جائیداد چھوڑ کر مرے ہیں تو وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگی؟ تو اس لیے رجسٹریشن کروانا ضروری ہے، ادروائز یہ تماشا لگا رہے گا. وقت کی ضرورت بھی ہے جی، ضرورت ہے، جس طرح کمپلیکس ہو گیا ہاں جی، ہاں جی، بالکل ضرورت ہے. کئی اور چیزیں دیکھیں، قرآن حکیم کتابی شکل میں ایک جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق نے جمع کیا. ویسے تو صحابہ کرام کو کریم تھا، سکیٹرڈ فارم میں وہی موجود تھی، نبی الاسلام کی لکھوائی بھی، اس کے ساتھ کاؤنٹر ویریفائی کر کے ایک جگہ اسے کمپائل کرنا. یہ حضرت عمر نے مشورہ دیا. بخاری میں آتا ہے جب جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے کئی حفاظ شہید ہو گئے تو انہوں نے اس وقت مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے صرف کرائمنگ پہ ہمیں نہیں چلنا چاہیے، ہمیں ریٹن ریکارڈ جو آلریڈی موجود ہے، وہ نبی اسلام خود لکھواتے تھے، اس سے ایک جگہ کمپائل کر لیں تاکہ ایک ہمارے پاس ماسٹر ریکارڈ آ جائے. اس زمانے میں یہ ماسٹر ریکارڈ رکھنا بھی بہت بڑا ایشو تھا. یہ اتنی میں حیران کن بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس زمانے میں کاغذ نہیں تھا، چمڑے کے اوپر اور اس طریقے سے پتوں کے اوپر، اور پھر ان پتوں کو بھی اگر کوئی کھا جائے تو کھا جائے. یہ تو 3 صدی ہجری کے اندر آ کے ہارون رشید کے دور میں، بلکہ 2 صدی ہجری میں ہارون رشید کے دور کے اندر جب انہوں نے بیت الحکمہ بنایا بغداد سٹی کے اندر، اور دنیا سے مختلف کتابیں منگوا کے ان کی عربی ٹرانسلیشن کروائی، اور اسی وقت انہوں نے کاغذ بنانے کی جو صنعت ہے اسے بھی امپورٹ کیا اور باقاعدہ ان لوگوں کو بلا کے آباد کیا، اور یوں کاغذ کا سلسلہ شروع ہوا. ورنہ قرآن اتنی سی جگہ پہ نہیں آتا، قرآن کے لیے آپ کو پورا کمرہ رکھنا پڑتا اگر پتوں کے اوپر، کپڑوں کے اوپر، کھجور کی چھال کے اوپر ہوتا. تو یہ وجہ تھی کہ اس وقت ہر بندے کے پاس قرآن ہوتا نہیں تھا تو وہ زبانی یاد رکھتا تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ صورتیں نبی اسلام کے پیچھے تہجد میں آپ کی قرات سن کے زبانی یاد کی ہیں. سر یہ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں سے کچھ کلاز ایکسٹریکٹ کر دی جاتی ہیں، نکال دی جاتی ہیں، کینسل کر دی جاتی ہیں، جن میں خاص طور پہ مرد کو ڈائیورس دینے کا حق جو وہ بھی شاید اس میں کاٹ دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو کل کو یہ طلاق نہ دے دے، بیٹی چھوڑے تو خلا لے تو لے لے، یا ادھر سے کینسل کر دی جاتی ہیں. ویسے یہ جائز ہے کرنا ہے؟ دیکھیں یہ جو فارم بنایا یہ تو علماء نے بنایا، یہ کوئی قرآن و سنت کا فارم تو نہیں ہے.
طلاق کا اختیار بہرحال قرآن کی روح سے مرد کے پاس ہے، اور پیرلل میں عورت کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وہ اپنا نکاح نہیں چلانا چاہتی تو وہ عدالت میں جائے گی. وہ اس کا ایک طریقہ ہے، یہ نہیں ہے کہ عدالت میں جا کے ون سائیڈڈ ایکس پارٹی ڈیسیژن لے لے گی. وہ وہاں جائے گی، اس کے ہسبینڈ کو بلایا جائے گا اور معاملات طے کروانے کی کوشش کی جائے گی، اور الٹیمیٹلی جب ثابت ہو جائے کہ یہ مرد و عورت ساتھ نہیں رہ سکتے تو پھر ان کے درمیان سیپریشن کروائی جائے گی. ایک پورا پروسیجر ہے، اور یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ مرد جو ہے وہ تماشا بنا دے یا دوسری طرف عورت تماشا بنا لے. یہ سم ٹائم ان کچھ کیسز ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں، ہمارے پاس میڈیا میں آتے ہیں سر، کہ عدالت نوٹس جاری کر دیتی ہے، وہ نوٹس اس متعلقہ شخص تک نہیں جاتے اور اس کے اوپر ہی عدالت اسی ٹائم کھڑے اس طرح نہیں ہو سکتا، وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا. وہ تو ملی بھگت کرتے ہیں نا ڈاک والے لوگوں کے ساتھ بعض اوقات، تو وہ تو غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں بتاؤں یہ کم کیسز میں ہوتا ہے، زیادہ تر جی خامند جان بوجھ کر کورٹ میں نہیں جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. آج کے اس ماڈرن دور میں مجھے بتائیں کسی کی بیوی ناراض ہو کے گئی ہوئی ہے میکے، وہ بیچارہ تو کوشش کرتا ہے کس طریقے سے اس کا گھر بس جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے باروں بار پتہ چلے کہ اس کی بیوی ایکس پارٹی ڈیسیژن لے کے چلی گئی. ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ خیر و خبر رکھتے ہیں. مطلب اس کی انٹینشن بھی ہوتی ہے پھر چھوڑنے کی، جو وہ نہیں کر رہا اس کو. اگر انٹینشن ہے تو ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جائے. سر اگر عورت خلا کے لیے کہے اور اس کو حق مہر کا ڈیمانڈ بھی آ جائے اندر، ویسے تو میں نے نہیں دیکھا کبھی ہوتا ہے، لیکن کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جی دیو جی خرچہ بھی دیو خلا کے بعد. ہاں جی خلا تو نہیں، خلا میں تو عورت نے اپنے حق مہر سے دستبردار ہونا ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. اور ایک درمیان کا راستہ اختیار کرنا ہے. اس میں مرد کو کہا گیا قرآن میں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرے کہ عورت کو بھی کچھ مل جائے اور مرد کو بھی کچھ مل جائے. عورت بہرحال اگر صرف جان ہی چھڑانا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں تو سارا حق مہر رکھ، میں واپس کرتی ہوں جو میں نے تم سے لیا تھا، تو ٹھیک ہے، عدالت کے تھرو وہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. سر آپ ایک انٹرویو میں آپ نے منصور نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اینکر ہیں GNN کی فریہ ادریس، انہوں نے آپ سے انٹرویو کے لیے کہا تھا لیکن آپ نے شاید منع کر دیا تھا انہیں. تو خواتین سر میڈیا پہ کام کر رہی ہیں، چلے انٹرویو کی بات چھوڑ دیں اس کو علیحدہ، جو خواتین میڈیا پہ کام کر رہی ہیں بغیر پردے کے، اوپن فیس کے ساتھ کام کرتی ہیں، وہ ٹھیک ہے سر؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے تک تو اس طرح کی باتیں پہنچتی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اکیڈمی کے کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں، تو جو لوگ بھی یہاں پہ اس طرح لوگوں کی کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں وہ اپنے اینڈ پہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ ڈیسیژن بتانا ہے. میری ڈائریکٹ کسی سے نہ کوئی بات ہوئی ہے، اگر ہوتی تو یہی ڈیسیژن ہوتا جو ان تک کنوے ہو گیا. تو میں نے بھی سنا ہے کہ ایسا ہوا تھا، اور یقیناً ہمارے ٹیم ممبرز سے انہوں نے رابطہ کیا ہوگا، انہیں پتہ ہے کہ ہماری یہ پالیسی ہے. باقی اسلام کی روح سے عورت جاب کر سکتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن مرد و عورت کا اس طرح کا اختلاط ہونا کہ اس میں پردہ وائلیٹ ہو اور ایک چھپی دوستی والا معاملہ چلنے کے چانسز ہوں، اس کو اسلام بالکل پسند نہیں کرتا. باقی جو آپ نے کہا کہ بال کھول کر یا اس طریقے سے چہرے کو کھول کر، تو اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے جی. حجاب کے اندر معاملات ہوں. لیکن عورت کام کر سکتی ہے معاشرے میں، جا جی ٹیچنگ کی فیلڈ میں جائے، گائنی کی فیلڈ میں ہم تو پریفر کرتے ہیں. میں نے تو اپنی بیٹی کو خود میڈیکل رکھوایا ہوا ہے کہ اس فیلڈ میں جائیں، اور ضرورت ہے. دیکھیں وہ اسٹرانچ قسم کے کنزرویٹو نیچر کے علماء جو بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں، اسلام نہیں خلاف، وہ پرسنلی خود خلاف ہے، جب ان کی بیویوں کی پریگنینسی کی ڈلیوری کا وقت آتا ہے اس وقت وہ گائنیکالوجسٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ٹاپ کا، جی مرد ہے یا عورت. نہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پریفریبلی ہم نے عورت سے یہ سارے معاملات لے کے چلنا ہے. تو آپ تو عورت کی تعلیم کے خلاف تھے، تو آج عورت کہاں سے آئے گی؟ تو پھر ان ماں باپ کو سلام ہے جنہوں نے اس معاشرے سے ٹکر لے کر اپنی بچیوں کو میڈیکل کی تعلیم دلوائی. اور آج الحمدللہ پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں، ایون آپ تو گاؤں ایریا میں بھی آپ کو فیمیل گائنیکالوجسٹ اویلیبل ہیں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. سر اس سے بڑا اور ثبوت کیا چاہیے اس اسلام کی روح سے آپ کو ملتا ہے غزوہ بدر میں خواتین نے مرم پٹی کی؟ جی وہ اس طرح کے کام نرسنگ کے یہ سارے کرنے ہیں، بالکل وہ تو ہے. سر یہ آج رمضان چل رہا، ختم ہونے والا ہے جی، اللہ کرے سب خیر و عافیت سے ختم ہو. تراویح کے مسائل ہیں، کچھ آوازیں آتی ہیں، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اتنی پڑھ لیں ٹھیک ہے، اتنی پڑھ لیں ٹھیک ہے. اس کی حقیقت کیا ہے جی؟ اصل میں یہ کیا ہے؟ مطلب ہم نے سنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کبھی اس طرح نہیں وہ اکٹھا کر کے اور سب کو کہا کہ جی
تراویاں پڑھی جائیں، اس کی سر کیا؟ نبی الاسلام نے 3 دن تک تو قیام اللیل کیا ہے جماعت کے ساتھ. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم پہ فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کو پھر آگے کنٹینیو نہیں کر سکو گے. تو نبی الاسلام نے اسے حرام نہیں فرمایا، بلکہ اس خدشے کے پیش سے نظر کہ یہ کہیں فرض نہ ہو جائے، نبی الاسلام نے اسے موقوف کر دیا. پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی لوگ انڈیویجول پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، ٹولیوں کی شکل میں کرتے تھے. جس کو قرآن یاد ہے وہ آگے کھڑا ہو جاتا تھا، ایک ٹولی ایک جگہ کر رہی. یہ نفلی عبادت ہے، یہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی کر لے بہت اچھی بات ہے، نہیں کرے تو یہ نہیں ہے کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں ہے. جتنی اس کو توفیق ملے وہ پڑھے. 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، 4 پڑھ سکتا ہے. نبی الاسلام کا عمومی عمل 8 رکعت ہے اور 3-7 وتر 11 رکعت، بخاری مسلم میں جو رپورٹ ہوا. تو پھر حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کیا، لیکن حضرت عمر نے بھی خود مسجد نبوی میں تراویح نہیں پڑھی، وہ گھر میں ہی پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ افضل مرد کی نماز گھر کے آخری یعنی پہر میں پڑھنا، نفلی نماز یہ مرد کے لیے افضل ہے. مسجد میں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے جسے قرآن نہیں آتا، بہتر ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے. ہمارا تو شروع سے ہی موقف ہے. میں تو انجوائے کرتا ہوں کہ کسی کے پیچھے قرآن پڑھوں اور مجھے سننے میں زیادہ مزہ آتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص قرآن جانتا ہے، اس نے حفظ کیا ہوا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو قیام اللیل کروا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، گھر میں کروائے، آخری پہر میں اٹھ کے کروائے. اور 2 پڑھے، 4 پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، کوئی فرق پریفریبلی تو نبی الاسلام کی عمومی سنت 8 رکعت ہے اور 3 وتر 11 رکعت ٹوٹل. صحیح. سر یہ بھی وطر کی بات کی آپ نے، تو وطر کتنا ایک امپورٹنٹ ہے نماز کے ساتھ، جو جن نمازوں کے ساتھ یہ رکھا گیا ہے. موسٹلی لوگ کہتے ہیں جی اچھا چلو فرض پڑھ لے یار، یہ فرض ہے گا سی تے وطر خیر ہے. وطر سنت موقدہ ہے جی، لیکن یہ ایک تاکیدی سنت ہے، اس کی وجہ سے زور لگایا جاتا ہے اس کے اوپر. ادروائز یہ کوئی الگ سے نماز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ نماز ایسی، پھر تو 6 نمازیں ہو جائیں گی. نمازیں تو 5 ہی ہیں، رکھتے ہیں 17 ہی ہیں. 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. الموطا امام مالک میں آیا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران تھے، وہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض پڑھتے تھے اور 1 وتر پڑھتے تھے. 1 وتر بھی نہ اگر کوئی پڑھے ہم اسے گناہ گار نہیں کہیں گے. ہاں میں تو ہمیشہ 3 پڑھتا ہوں، کیونکہ صحیح بخاری میں ہے کہ قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو 3 رکعت وتر پہ پایا ہے، اگرچہ 1 پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے، 1 کی اجازت ہے، 3 عمومی سنت ہے. لیکن بہرحال یہ سنت نماز ہے. سیدنا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں، وتر سنت ہے لیکن اسے مت چھوڑو، یعنی تاکید کے پوائنٹ آف ویو سے. ادروائز اگر آپ کے فرض تو وہ والا معاملہ نہیں. سر بہن یہ کہے کہ مجھے وراثت میں حصہ نہیں چاہیے، وہ زبانی یہ کہہ دے، تو شریعت یا اسلام کے مطابق وہ ہو جائے؟ نہیں، اسے ڈاکومنٹ میں لانا ضروری ہے، کیونکہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں زبانی کہنے کی. کل کو وہ ڈیمانڈ کرے گی نا کورٹ میں جا کے، سر ہاں تو پھر آپ کو دینا پڑے گا. نانیوں کے بچوں نے سر اٹھ کے کہا جی ظاہر ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں نا، ان کا رائٹ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈاکومنٹڈ کرنا چاہیے. ڈاکومنٹڈ دیکھیں، دنیا میں کوئی ڈاکومنٹ کے بغیر تو نظام نہیں چلتا، ہر معاملہ ڈاکومنٹڈ ہے. اور جب آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں نظام اس طریقے سے چل رہا ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. سر یہ کچھ انٹرنیشنلی معاملات جو ہیں ان کے اوپر آپ کی رائے چاہیے تھی سر، اگر اجازت ہو تو. اسرائیل کا معاملہ سر اس وقت چل رہا ہے، پاکستان کا جو رول ہے اس سارے معاملے میں، پچھلے ہم نے دیکھا پرائم منسٹر یہ کہہ گئے کہ جی 2 ریاستوں کا جو ہے قیام یا اس کے تحت اگر کچھ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. حالانکہ 1948 کی پوزیشن پہ لے کے جائیں تو وہی 55 اور اس ریشو میں جانا پڑے گا. اب جتنی آکوپیشن وہ کر چکے ہیں اس کے اکارڈنگلی اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فلسطین کے اس رائٹ کو دبا دیا اور اسرائیل کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے وہاں پہ. تو پاکستان کی فورن پالیسی سر اس تناظر میں اس تھیوری کو، اپروچ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے دی تھی، کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں محمد علی جناح جو کچھ کہہ کے وہ قرآن و حدیث نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہم نے وقت کے ساتھ اپنے معاملات کو دیکھنا ہے. اگر طیب اردگان، مصطفیٰ کمال پاشا، وہاں کے محمد علی جناح تو وہ ہے نا، بالکل ایسے ان کو دیکھتا تو آیا صوفیہ کو کھولتا. یہ پاکستانی قوم جذباتی ہے. یہ ڈاکٹر اقبال کو، محمد علی جناح کو پیغمبر کا درجہ دے دیتے ہیں. انسان تھے، انہوں نے اپنے حالات و واقعات دیکھتے ہوئے اس وقت جو کچھ سوچا بالکل درست ہوگا. لیکن آج دنیا بدل چکی ہے نا جی. اب مجھے بتائیں، اس وقت تو آلموسٹ غزہ کی پٹی تو وہ ہڑپ کر گئے ہیں. اب تو ہمیں وہ سولوشن بہت اچھا نظر آ رہا ہے 45 اور 55 والا. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے سارا لینا ہے، تو بھائی سارا آپ نے نہیں لینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے اس کے بعد وہ لوگ فاتح ہیں، انہوں نے یہ جگہ آکوپائی کی ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ آپ کو الاؤ کر رہے ہیں.
اور یہ بات میں دکھ کے طور پر کہہ رہا ہوں, یہ نیچرل ہے دنیا میں, جب کوئی بادشاہ قبضہ کرتا ہے کہیں پر تو وہ اس کی سرزمین ہوتی ہے. تو فلسطین پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا, گریٹ برٹن کے انڈر رہی ہے, ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے زبردستی, ہم کہتے ہیں بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے جو یہودیوں کو آباد کاری, یہ زیادتی ہوئی. لیکن چونکہ وہ فاتح تھے, فاتح تو اس طرح ہی کرتے ہیں نا جی. اب مجھے بتائیں, اسرائیل والا معاملہ تو چھوڑ دیں, کیا ہم اسپین واپس لیں گے؟ 800 سال ہماری حکومت رہی ہے. یہاں تو مجھے کوئی مولانا صاحب نہیں نظر آئے جو کہ جی اسپین پہ چونکہ ہماری حکومت رہی ہے لہذا ہمیں اسپین واپس کریں. اس طرح تو نہیں ہوتا. اب لوز کر چکے میں, اب آگے چلیں, معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے اس پریزنٹ ورلڈ کے اندر. سائنس میں ترقی کریں, ٹیکنالوجی میں ترقی کریں. آگے کیسے لے کے چلیں؟ 57 کنٹری کا الائنس OIC ہے. جی جی جی, اس کی طرف سے سائنس میں پیچھے ہیں نا, صرف کنڈیمنیشن آتی ہے. یہی کر سکتے ہیں, اور کیا کریں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. القدس منا لیں, یوم القدس, یوم یہی کر القدس, سکتے ہیں, اور کچھ نہیں کر سکتے. جب تک مضبوط نہیں ہوں گے کچھ نہیں کر سکتے. سر اس میں ایران اور سعودی عرب کے جو آپس میں تنازعات ہیں, اگر یہ کچھ بہتر ہو جائے تو یہ مسئلہ پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے. وہ بہت آگے ہیں جی, بہت ٹائم چاہیے ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے. طالبان سر کوئی بھیج دیں وہاں پہ, جس طرح آپ نے. طالبان بھی کچھ نہیں کر سکتے. طالبان نے کیا کیا؟ امریکہ نے خود طالبان کو چھوڑا ہے. آج امریکہ آ کے بیٹھ جائے پھر طالبان پہاڑوں میں چلے جائیں گے. طالبان نے کوئی جنگ جیتی تو نہیں ہے, وہ چھوڑ کے چلے گئے کہ ہمیں خرچہ زیادہ پڑ رہا ہے. ادروائز ان کی فضائیہ اتنی مضبوط ہے. 20 سال انہوں نے نکالے ہیں نا جی. طالبان نے ہزاروں لوگوں کی شہادتیں, قربانیاں دی ہیں نا. کیوں دینی پڑی ہے؟ 80,000 لاکھ کے قریب ہماری بھی ہیں جی. کیوں دینی پڑی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فضائیہ بہت مضبوط ہے, ایئر فورس ان کی مضبوط ہے. اب ان کے وہ انٹرسٹ بھی ختم ہو گئے, ورنہ وہ چاہتے تو ابھی بھی کنٹینیو کرتے. ابھی بھی وہی سب کچھ چلا رہے ہیں. مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ کوئی امن ہو گیا یہاں پہ؟ طالبان بھی سکون سے نہیں بیٹھے ہوئے. ہم بڑے خوش تھے کہ طالبان آئے ہیں, ہماری تو بے سکونی میں اضافہ ہو گیا. سر یہ ریڈ ہائفر والی جو ابھی 5 انہوں نے وہاں امریکہ سے منگوائے ہیں جی, تو وہ تبوت سکینہ ہے, پھر وہ ڈیوڈ ہیکل, وہ یہ سارے معاملات الٹیمیٹلی ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ وہ اسی راج کو واپس لانے کی کوشش میں, اور وہ ہو جائے گا. دے آر ویری کلوز. اور اس کے بعد وہاں سے دجال ہونا ہے اور یہاں سے امام ہونا ہے, ایسی سب کچھ ہونا ہے نا. یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ دنیا پہ اپنی حکومت کریں. ظاہر انہوں نے یہ ارن کیا ہے نا. 80 نوبیل پرائز جو ہے اسرائیل اور یہودیوں کے پاس ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک بھی نہیں ہے. آدھا ہے سر, آدھا ہے نا, 1.5 ہے نا. لیکن وہ جو کہ ایک ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جن کی ہم تکفیر کرتے ہیں, نام بدل دیا. ہاں, تو میرے بھائی انہوں نے یہ ارن کیا ہے. امریکہ آج دنیا کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے تو انہوں نے ارن کیا ہے. پچھلے 250 سال میں انہوں نے ثابت کیا ہم دنیا کے لیڈر ہیں. انہوں نے ہر موقع کے اوپر ثابت کیا. آج بھی وہ ثابت کر رہے ہیں. ہمیں ترقی کرنی ہوگی تب جا کے ہم کسی لیول پہ آئیں گے, ادروائز جو وہ چاہیں گے وہ کریں گے. تو آپ کے نزدیک راستہ یہی ہے کہ ہم ترقی کریں, ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں, اور پھر ہم ان کو کہیں جی جی ظاہر ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. کیا آپ نے 25 کروڑ عوام کے اوپر جو ہے وہ بم مروانے ہیں؟ مطلب یہ بچے ہم نے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ ان کو امریکہ مار کے چلا جائے؟ دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ پیدا اور مر جائیں؟ نبی اسلام نے کیا اپنے صحابہ کو جنگوں کی آگ میں جھونکا تھا؟ اس طرح کی جنگوں کی آگ میں 13 سال مکی دور میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ تھا؟ حضرت علی کو اور امیر حمزہ کو بھیجتے, ایک رات کے اندر سارے بت توڑوا دیتے گوریلا وار کر کے. کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ بھی نہیں تھا. کیوں نہیں توڑوائے؟ 13 سال مکے میں نہیں توڑوائے, 8 سال مدینہ شریف میں گئے نہیں توڑوائے. فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی انہی لوگوں سے توڑوائے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. بھائی ایک دن میں تبدیلی نہیں آتی, ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اس کا وے آؤٹ سر کیا ہے آپ کے؟ وے آؤٹ یہی ہے بس. دیکھیں ماڈرن ورلڈ میں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں جو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں. سائنس ہی ایک ذریعہ ہے اوپر آنے کا. تو ہماری فورن پالیسی تو سر اس معاملے میں پھر فیل ہی ہے. وہ تو کچھ نہیں کر پائی. کیا کہ صرف ٹیکنالوجی ہی اڈاپٹ کریں تو ہے فورن تو ہمارے پالیسی؟ پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے نا جی, ترقی کریں نا. چائنا آج اگر امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے تو 30 سال پہلے تو چائنا ایک غریب ملک تھا. آج 90% آبادی کو پاورٹی سرکل سے اوپر لے آئے ہیں. وہ کس طرح لے کے آئے؟ سائنس کی برکت سے. امریکہ کو انوالو کیا ہے, انہی سے انہوں نے انڈسٹریز لگوائی ہیں, ترقی کی ہے. آپ بھی کریں. لارجسٹ اکانومی بن چکا ہے اب تو. سر یہ ابھی افغانستان کی جو بات ہو رہی تھی اس میں ابھی پچھلے دنوں یہ ریاست نے بھی کہا کہ جی افغانستان کی طرف سے اگر کوئی ایسی سپورٹ جیسے کہ تحریک طالبان کو ملتی ہے اور وہ یہاں پہ آ کے اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں تو ہمیں سر اس معاملے میں کیا نہیں, یہاں میرا خیال ہے کہ ان کی کوئی کاروائیاں گوریلا وار سے زیادہ کامیاب ہوں گی. بس گوریلا وار ہی وہ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. باقی پاکستان کی جو پروفیشنل آرمی ہے
اس کے ہوتے ہوئے ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی اے یہاں کچھ کر نہیں سکتی. یہ حقیقت بات ہے. بس تھوڑا دنگا فساد وہ کر لیں گے. اوورآل اگر کوئی کہ ملک کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے. صحیح ہے سر. یہ ابھی آپ نے آرمی کی بات کی تو ہم نے دیکھا پچھلے دنوں عدالتوں سے ہمیں انصاف ملتا ہے, لیکن آج کل ہمیں عدالتوں سے خط مل رہے ہیں, اور کبھی عدالت فل بینچ بنا رہی ہے اور کبھی اس طرح. تو یہ جو ججز جو انڈر پریشر آئے قانون اور انصاف کے مطابق, قانون کے مطابق انصاف نہیں دے سکے, تو ان کو رہنا چاہیے اس جگہ پہ یا ریزائن کر دینا چاہیے؟ پریشرائزڈ ہو گیا اسٹیٹ سے. ہمیشہ سے ہو رہا ہے نا, ابھی تو نہیں ہوا نا. اب تو کھل کے آ گیا سر, انہوں نے خط. جی پہلے بھی کھل کے تھا, ہمیں تو پہلے بھی کھل کے لگتا تھا. 2017 میں جو کچھ کیا ہے انہوں نے, جو آج جیل میں ہے, تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے. اب جب ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کچھ نمک مرچ زیادہ ڈال گیا. ادروائز پہلے بھی ایسے ہی ان کے ٹائم میں جو اسٹیٹ تھی وہ بھی اسی طرح کر رہی تھی. جی نہیں کر رہی تھی, وہ تو انہوں نے خود بتایا کہ پوڈ کاسٹ کے اندر کہ میں کس طریقے سے سینٹ کے الیکشنز کو مینج کرتا. تو خود بتایا انہوں نے. ہاں, پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ دھمکیاں لگاتے تھے, فلاں کا اے سی اتروا دوں گا, میں فلاں کو فلاں کر دوں گا. میرا خیال ہے وہ تو بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ان کی جیل بہت آسان ہے ایز کمپیئر ٹو دوسرے سیاسی لیڈروں کی. نہیں, میرا خیال نواز شریف بھی اسی طرح کی گزار کے گئے ہیں, اور پرائم منسٹر کی رینک کو جو جیل ملتی ہے جس کلاس, وہی ہے ان کے. وہ خیر آپ کو پتا ہے کس قسم کی جیل ملی, ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا تھا, سب کو پتا ہے. تو یہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا جو ہماری پالیٹکس میں رول ہے, اس کو کم کیا جا سکتا ہے ویسے؟ نہیں, اب تو میرا خیال ہے جو 9 مئی ہوا ہے نا, اس کے بعد تو وہ زیادہ مضبوط ہو گئے. مجھے مستقبل قریب میں کوئی کام ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور اس کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے؟ کوشش تو کرنی چاہیے. آرمی بھی کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس سے نکلیں, لیکن نہیں نکل پا رہے. وہ تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ آرمی کے خلاف چلانا شروع کر دیتے ہیں. آپ لوگوں سے مراد جو لوگ ہیں جو دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پاکستانی فوج کو گالیاں دیتے ہیں, تو وہ کیا کریں, ان کے پاس اور کیا چارہ ہے. میں ان چیزوں کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن ظاہر حالات و واقعات ایسے بن گئے ہیں. سر, یہ سوشل میڈیا یہ جو ماڈرن وے آف کمیونیکیشن سمجھا جاتا ہے, ابھی ریاست نے اس کے اوپر ایکس جو ٹویٹر ہے, فارمرلی ٹویٹر, اس کو بھی بند کیے رکھا کافی عرصہ, بلکہ اب بھی آہستہ آہستہ بند. لیکن اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے, گالی گلوچ ہو رہا ہے. میں تو ایکس کے بالکل ہی خلاف ہوں. جو وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے کوئی علمی گفتگو تو نہیں ہو رہی ہوتی, بس چند لوگ مل بیٹھ کے تو ایک ٹرینڈ چلا دیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. لیکن سر یہ اسٹیپ ہو سکتا ہے نا, اس دن وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی ہم سوچ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے ذہن میں زہر گھولا جا رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور ایپلیکیشن کو بھی آگے سے بند کر دیا جائے, جس طرح یوٹیوب ہے. نہیں, یوٹیوب نہیں بند ہوتی, بے فکر ہے. وہ چیز جو ہمارے 700 ارب کا ریونیو سر جنریٹ کرتی ہے, جی وہ نہیں وہ بند کرتے. یوٹیوب انہوں نے بند کرنی ہوتی تو یہ 1 سال جس طرح انہوں نے کاٹا ہے, تو ابھی تک یوٹیوب کو بند کر دیتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ لوگوں کا روزگار وابستہ ہے, اس کو نہیں بند کرتے. بے فکر ہے. بالکل ٹھیک. سر آخری 1-2 کوشچنز ہیں. یہ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی, انڈیا کا ایک فلیگ لے کے بندہ کھڑا ہوا تھا خانہ کعبہ کے بالکل سامنے, اور اس نے ایک تصویر کھینچی اور وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی. تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کر سکتے ہیں. تو اس میں کون سی کیسی بات سر؟ ٹی وی ایک بھائی جس حدیث میں لکھا ہے کہ پاکستان کا فلیگ لے کے آپ وہاں تصویر بنا سکتے ہیں, اسی حدیث میں یہ بھی لکھا ہوا ہوگا, تو آپ کہیں گے وہ بھی نہیں ہے. اس کا یہ تو قوموں کا معاملہ ہے نا جی. سر مولانا علامہ طاہر اشرفی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب وہ بندہ واپس آئے گا تو خانہ کعبہ کے ضابطہ اخلاق کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہوگی. ہمیں شرمندگی ہوئی ہے. وہ تصویر پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر یا ان کے فالوور نے اپنا تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑ کے خانہ کعبہ کے سامنے تصویر کھینچی. نہیں رائٹ ہے, کھینچے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہاں کے قانون میں کوئی جرم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. قرآن و سنت میں تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں, یہ دنیاوی معاملات ہیں. وہاں پہ کوئی اپنی بھی تصویر کھینچے, آپ چھوڑ دیں, یہ تو جھنڈا ہے نا. ایک بندہ نون لیگ سے تعلق رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نون لیگ کا ہوں, اور یہاں تصویر بنا لیتا ہے. وہ تو خود بندہ بیچ میں نون لیگ کا پورا آ گیا یا پی ٹی آئی کا آ گیا. اگر وہ آ سکتا ہے تو جھنڈا بھی آ سکتا ہے. جھنڈا تو چھوٹی چیز ہے, جھنڈے سے تو زیادہ بندے کی اہمیت ہے نا, انسانی حرمت تو زیادہ ہے نا. تو آ رہے ہیں لوگ, لیکن وہاں حرمین میں نعرہ بازی سیاسی کرنا ایک دوسرے کے خلاف, اور وہاں کے تقدس کو پامال کرنا جو کچھ, ہاں تو یہ پھر یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, یہ ایک آخری سوال ہے اس میں کہ ہماری سیاست میں سیاستدان ہوں, جیسے بے نظیر صاحبہ لے لیں, ضیاء الحق صاحب کو بھی دیکھ لیں, پھر زرداری صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, پھر اس کے بعد ایک پرائم منسٹر عمران خان بھی آئے. ان کے پیچھے بابے پیر مرید بڑا کچھ چلتا ہے جی, سیاست میں وزیر اعظم بننا ہے. اور سر یہ رول آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے پولیٹیشین اور ان کو کسی اور طرف لے گیا ہوا ہے, یہ آپ کے اندر تما اور لالچ پیدا کر دیا جاتا ہے؟ جی غلط ہے, بالکل غلط ہے. بابے کیا کر سکتے ہیں, کدھر ہیں بابے؟ فیل ہو گئے نا. بابا تو امریکہ ہے, بابا تو ہمارا سعودیہ ہے,
جب چاہتا ہے جس کو نکال کے لے جاتا ہے. اصل پیر تو وہ ہے. جی وہ ہے. اس کا مطلب ہے دنیا میں آپ نے اسباب کو اڈاپٹ کرنا ہے. یہ اس طرح کے نانگے پیروں کے پیچھے یہ لوگ پھرتے تھے. وہ ایک بابا درکا بھی ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اس نے جسم پہ کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے تھے, اور یہ سارے پڑھے لکھے لوگ اس کے سامنے جا کے بیٹھتے تھے. ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے, جہالیت ہے, توہم پرستی ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. سر عورت ہو سکتی ہے پیر؟ نہیں, عورت پیر کیسے ہو سکتی ہے؟ مرشد وہ عورتوں کی ہو سکتی ہے مرشد, مردوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی. مردوں کا ایک ملتا ہے صرف, سیدہ عائشہ نے صحابہ کرام کو تعلیم دی کیونکہ انہوں نے نبی الاسلام کی آئلی زندگی ٹرانسفر کی. اس کے بعد یہ لیگیسی آگے نہیں چلی. اس سوال آخری کویسچن, آپ سر صوفیوں کو اور ولیوں کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ دنیا میں آئے, انہوں نے اپنی تعلیمات عام کی, ان میں سے میجورٹی چیزیں قرآن و سنت کے خلاف تھی جن کو ہم صحیح نہیں سمجھتے. جو انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق بتایا ہم اسے صحیح سمجھتے ہیں. ان کی جو کرامات ہیں آپ ان کو بھی جی کرامت اگر کوئی ہے دکھائیں تو مان لیں گے, ضرور مانیں گے انشاءاللہ. وہ قرآن مجید کے کوئی ایک دو ریفرنسز ہیں. جی قرآن والے تو چھوڑ, قرآن میں تو صوفی نہیں ہے نا. صوفی تو یہ ہے نا جدھر لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور, فرق ہے نا جی. وہ آصف برخیہ کا ایک, جی سرکار قرآن میں آیا ہوا ہے نا, وہ تو ہم مانتے ہیں نا. اچھا ہاں جی ظاہر ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر کے داتا صاحب یا بری امام لے آئے ہیں مارگلا ہل پہ, ہم کہہ رہے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں نظر آ رہا, لاؤ ہم مان لیں گے. جو اس کے لیے وہ کہتے ہیں آنکھ ہونی چاہیے. آپ کے پاس آنکھ ہے نا, جی آیا ہوا تک. سر تھینک یو ویری کائنڈ آف یو فار یور پریشیس ٹائم سر. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, میں ان کی اپروچ سے کافی متاثر ہوں اور ریشنلٹی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. وہی روایتی جنگ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. اب تقریباً ہر شخص اب ان کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے اور اپنے رہنمائی حاصل کرتا ہے کسی بھی مسئلے میں. تو آپ کے ساتھ ایک اور پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.